बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत पर हम रोज़ाना की बुनियाद पर बातें करते हैं क्योंकि जाहिर है पाकिस्तानी सियासत में हमें मुसलसल बुनियादों पर तलातुम जो है वो दिखाई दे रहा है। कहीं लफ्ज़ी गोलाबारी भी जारी है, कहीं हाथापाई तक नौबत आ गई है। सो कहना ये चाहते हैं हम कि आज के प्रोग्राम में मैंने कोशिश ये की कि पाकिस्तानी सियासत का भी अहाता करें, पाकिस्तानी मुआशरे का भी अहाता करें, क्योंकि ज़ाहिर रमज़ान मुबारक का महीना था। इस मुबारक महीने के दौरान सियासत का उरूज भी था, कई चीज़ों का ज़वाल भी था, लेकिन इस सब में हमने माशरती पस्ती भी देखी है, उसका ज़वाल भी देखा है। हम शायद अच्छी बातें सुनने के बड़े आदी हैं, लेकिन हमारे पास अमल नहीं है। मुआशरा किस तरह से मुनक़सिम होता जा रहा है, इस सब पर बहस करने के लिए, बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उस्ताद हैं, और जैसे मैंने कहा कि इनकी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, दीनानंदन कासिम अली शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम सना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइएगा कि आप ज़ाहिर है एक उस्ताद हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप भी देख तो रहे होंगे ना पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे जो कुछ हो रहा है। इसको देखकर कासिम अली शाह क्या सोचते हैं? ये सब क्या एक फितरी अमल है? क्योंकि एक माशरा है, इसमें कुछ लोगों की अपना एक नज़रिया है, कुछ लोगों का अपना एक नज़रिया है, तो ये फितरी अमल है हमारे माशरे का या कुछ गैर फितरी आपको दिखाई दे रहा है? सना बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए मुझे बातचीत करने का मौका मिला। देखिए, दुनिया में जब भी कुछ मुनासिब नहीं होता, लोगों को पसंद नहीं आता, लोगों के मुताबिक नहीं होता, तो लोग एहतजाज करते हैं और नारे लगाते हैं, सड़कों पे निकल आते हैं। लेकिन इसमें ये मेरा ख्याल है यहाँ तक फितरती होता है। गैर फितरती तब हो जाता है जब लोगों में इस बात की हया ख़त्म हो जाए कि हम नारे कहाँ लगा रहे हैं। लोगों को ये ख्याल ना रहे कि हम मुक़द्दस जगहों का एहतराम हमने छोड़ दिया। लोगों में ये हयादारी ना रहे और कि वो अल्फाज का चुनाव उनका क्या है। लोगों को ये पता ना लगे कि हम नफ़रत से उस शिद्दत पे चले गए हैं जो मुनासिब नहीं है, जो कह लीजिए इंसान को इंसान नहीं रहने देती। तो ये इस माशरे में बिलखसूस इस रमज़ान के महीने में जो कुछ देखने को मिला, मैं समझता हूँ ये सरासर इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। ये बड़ा गैर मुनासिब है। वो मस्जिद नबवी वाला वाक़या हो या फिर सड़कों पे जो हो रहा है, एहतजाज की शक्ल में जो हो रहा है, और सबसे जो बदतरीन एक अमल है वो ये है कि वो इदारे जिनसे मुल्की इस्तेहकाम, मुल्क का कायम रहना मुमकिन है, जिन इदारों के बग़ैर ना आप एटम बम संभाल सकते हैं, ना मुल्क संभाल सकते हैं, और ना आपका कोई मुस्तकबिल जो है वो इंश्योर हो सकता है, लोगों ने उन इदारों को भी क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। आप इनफरादी किरदारों को आप तनकीद का निशाना बना सकते हैं, लेकिन मुकम्मल किसी इदारे को गलत कहना ये सरासर गलत है। ज़्यादा दुख की बात यह है कि जमहूरियत एक हुस्न होता है। जमहूरियत एक खूबसूरत चीज़ है। आप वोट डालते हैं और लोगों का इंतखाब करते हैं, इंतखाब करके आप ऊपर लेकर आते हैं। लेकिन आप अगर इस इंतखाब की बजाय आप समझें कि अगर आप आ गए हैं तो ठीक है, और अगर कोई दूसरा आ गया है तो वो गुनाह कबीरा हो गया है, और आप उसको एक एहतजाजी रंग दे दें, ये शिद्दत कहीं ना कहीं लीडर्स वाली जो शिद्दत है, लीडर्स की जो शिद्दत है, जो लीड करने वाले लोग हैं उनका जो रवैया अंदाज है, वो आवाम में अब नज़र आने लग पड़ा है। और मेरा ख्याल है कि इसमें हमारे कई लीडर शदीद ऑब्सेस्ड हैं। अगर उनके नफ्सियाती टेस्ट करवाए जाएँ तो आपको कईयों की जहनी सेहत पे भी शक पड़ेगा। लेकिन दुख के साथ ये कहूँगा कि लोग उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। जिनको ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ, मैं अक्सर ये बात उनके बारे में कहता हूँ कि आपके लीडर्स को आपकी परवाह भी कोई नहीं है। वो तो एक खैर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी बेहतरीन अंदाज से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अगर आप जो उनके लिए ठुड्डे खा रहे हैं और सड़कों पे खज्जल हो रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, इस हद तक जज्बाती हो कि किसी को चाहना और उसको बिल्कुल ही आइडलाइज करना और उसको बिल्कुल परफेक्ट समझ लेना और उसको कह लीजिए इतना यानी वली और बिल्कुल नेक इंसान समझना, ये मेरा ख्याल है कोई नॉर्मल नहीं है। ये एबनॉर्मल के ज़ुमरे में। शाह साहब ठीक है, जब अभी आप ये बात कर रहे थे ना, तो मेरे जहन में एग्जैक्टली यही सवाल था जिसकी तरफ आपने थोड़ी निशानदेही भी की है। देखिए, एक इंसान है और मैंने भी थोड़ा बहुत नफ्सियात को पढ़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि शायद हमें इस पर बात करनी चाहिए। मैं ठीक हूँ, मैं जानती हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, और मैंने जो देखा वो आप नहीं देख सकते, और मुझे मालूमात इस चीज़ की आपसे बहुत पहले है। इसको आप क्या कहेंगे? खुद पसंदी कहेंगे या आप इसको कहेंगे कि अपने अंदर ही एक शख्स है जिसको अपने आप बहुत पसंद है, उसको खुद पसंदी ही कहते हैं ना, लेकिन इसमें कहीं अना,
ضد ہٹ دھرمی بھی آتی ہے کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے، باقی جو سارے لوگ مجھے تعویلیں بھی پیش کریں یا صحیح مستند باتیں بھی دیں، دلیلیں بھی دیں تو بھی میں نہیں مانوں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ایگو ہے جی، یہ کہہ لیجئے ایگو کی بدترین شکل ہے. اور اس ایگو کی اس حالت کو اگر دیکھا جائے تو پھر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ گھر میں اگر کسی ایک سربراہ کی ایگو ہو وہ گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں. آپ کے میرے مشاہدے میں، ہمارے سننے والوں کے مشاہدے میں کئی ایسے گھر ہوں گے جس میں ماں کی یا باپ کی یا گھر کے کسی ایک فرد کی انا نے، ایگو نے پورے گھر کو تباہ کر کے رکھ دیا. یہ ایگو جب کسی سوسائٹی میں آتی ہے اور بالخصوص ملک کے لیول پہ جاتی ہے تو پھر ملک کے لیے بڑا چیلنج ہو جاتا ہے. یہ 22 24 25 کروڑ کا ملک ہے. چند لوگوں کی ایگو ہے اور چند لوگوں کے کچھ مفادات ہیں، کچھ ٹولے ہیں مفادات کے، کچھ کہہ لیجئے مافیا ہے جن کے مفادات جڑے ہوئے ہیں اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک نفسیاتی طور پہ تو شدید ایگو ہے، ضد بھی ہے، ہٹ درمی بھی ہے، اور پھر تکبر کی انتہا ہے. یہ ایک بڑی ایک بدقسمتی کی انتہا ہے کہ جن ناموں کو ہم بڑے ادب سے لیتے ہیں، تاریخ اسلام کے وہ سب نام جن کو ہم اپنا مرشد، اپنا رہبر، اپنا ہادی مانتے ہیں، وہ سب کے سب عاجزی کے پیکر تھے. انہوں نے ہمیشہ اکوموڈیٹ کیا، انہوں نے ساتھ چلایا، انہوں نے امپائرز کھڑی کی، وہ سادگی کا نمونہ تھے. اور یہ سب کے سب جو ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں، بڑے دکھ کے ساتھ یہ میں بات کہوں گا، ہم نے مدینہ بننا تھا، ہم نے مدینہ جیسا بننا تھا، لیکن بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہوں گا ہم نے تو مدینہ کو پاکستان بنانے کی کوشش کر دی ہے. اور جو کچھ مدینہ میں ہوا ہے، مسجد نبوی میں ہوا ہے، دل خون کے آنسر ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بھی واضح کروں بات، جب اس طرح کا بیانیہ ایک اینالسٹ دیتا ہے، ایک اوپینین میکر دیتا ہے، یا مجھ جیسا ایک کم علم انسان بھی دیتا ہے، تو لوگ فوراً بائسڈ ہو جاتے ہیں. یہ جو فوری طور پہ بائسڈ ہو کے لوگ کمنٹ کرنے لگ پڑتے ہیں، کرٹیسائز کرنے لگ پڑتے ہیں، یہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اتنے اوپینین تو اوپینین ہوتا ہے نا جی. کتنا خطرناک رویہ ہے، اور یہ معاشرے کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ بہرحال یہ معاشرے کے ہی لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے گروہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی اپنی اپنی سوچ ہے. یہ کتنا خطرناک رویہ ہے معاشرے کے لیے؟ اچھا دیکھیے، یہ میں نے نا ایک سائیکالوجی کی ایک ویب سائٹ تھی، اس سے میری ٹیم نے کانٹینٹ نکال کے مجھے دیا، اور یہ جو نفسیاتی ہونے کے تھریش ہولڈ پہ ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ، وہ معاشرہ جو نفسیاتی مریض بننے کے بالکل تھریش ہولڈ ہوتا ہے جہاں پر اس کے بعد شروع ہونا ہوتا ہے بس، یعنی کہ بالکل کرٹیکل پوائنٹ آ چکا ہوتا ہے. ان کی 7 نشانیاں بتائی ہوئی ہیں. اور آپ سنا، ہم سب جو سننے والے دیکھنے والے ہیں، ان باتوں کو ذرا سن کے اندازہ لگائیں کہ سوسائٹی اس وقت کہاں کھڑی ہے. سوسائٹی میں اینگر آپ کو عام نظر آتا ہے، یعنی کسی فرد یا اجتماع میں اینگر، غصہ. کیا آپ کو سڑکوں پہ جو حالت نظر آ رہی ہے، کیا آپ کو جو گھروں میں حالت نظر آ رہی ہے، کیا آپ کو یہ کل پتہ لگ رہا ہے جی ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ کسی دوسرے نے سیاسی اختلاف کی وجہ سے اس بچے کو مار دیا، قتل کر دیا. آپ کو شدت سے غصہ اس سوسائٹی میں نظر آئے گا. ہر بندہ دوسرے کو غصے سے گھور رہا ہے اور گھوری ڈال کے اس پہ ایک فتویٰ لگانے کو تیار ہے. دوسری چیز ہے جلد بازی. جس بھی سماج میں یا پھر فرد واحد میں اجتماعی طور پہ یا انفرادی طور پہ جلد بازی آ جاتی ہے. جلد بازی ایک سائن ہے کہ آپ ایک ہیلدی انسان نہیں ہیں. آپ کبھی کسی سے بات چیت کرتے، میں نے کئی پڑھے لکھے لوگ دیکھے، پی ایچ ڈی دیکھے، بڑی بڑی ڈگریاں لینے والے دیکھے ہیں، وہ سننے کی بجائے وہ دلیل فوراً دیتے ہیں. آپ ان کو کچھ بھی کہیں کہ جی مجھے ایسے لگ رہا ہے، وہ فوراً کہیں گے جی نہیں جی ایسے نہیں، ایسے ہے. یہ جو جلد بازی ہے یہ علامت ہے کہ آپ ایک بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں اور ذہنی طور پہ بہت صحت مند انسان نہیں ہیں. آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا لیجئے کہ جلد بازی کو ختم کرنا کتنا ضروری ہے. اس کے بالکل متضاد جو ورڈ ہے وہ صبر ہے. قرآن پاک میں 103 بار حکم ہے صبر کا، کہ صبر کرو صبر کرو صبر کرو. اور اللہ نے ایک ایسا عمل یعنی صبر اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ جو صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، یعنی اللہ اس کے ساتھ ہے جو صبر کرتا ہے. تیسری چیز ہے زیادہ محسوس کرنا، ٹچی ہو جانا، سینسٹیو ہونا، ہر بات کو پکڑ لینا، ہر بات پہ محسوس کرنا ہے میرے بارے میں تو نہیں کہی جا رہی، یہ میرے بارے میں ڈسکشن تو نہیں ہو رہی، یہ تو بڑا میرے سے ظلم ہو گیا، یہ تو بڑی زیادتی ہوگی. انتہائی حساسیت اس وقت معاشرے میں بڑھ چکی ہے. چوتھی چیز جو ہے فضول خرچی ہے. آپ ابھی جائیے سنا، یہ عید آنے لگی ہے، ہم سب گھر سے باہر نکلتے ہیں
روڈ پہ رستہ کوئی نہیں ہے, شاپنگ کیے جا رہے ہیں. آپ کل کی بات ذرا سوچئے گا نا, آپ اور میں, ہمیں سال میں کو 2 بار اچھے کپڑے ملتے تھے, ہم بڑے راضی تھے. عید پہ شاپنگ ہو جاتی تھی, بڑی راضی تھے. ایک سوٹ بھی جو ہے وہ 2-3 مہینے بڑا اچھا گزرتا تھا وقت, ہم راضی تھے. لیکن آج ہمارے وارڈروبز بھرے ہوئے ہیں, ہمارے گھروں میں گاڑیاں زیادہ ہیں, امیر طبقہ امیر تر ہوئے جا رہا ہے اور شاپنگ کیے جا رہا ہے. آپ گاڑیوں کی بکنگ لگوا لیجئے اس وقت, آپ کسی برانڈ میں نام دیے بغیر کہہ رہا ہوں, آپ ذرا پتہ کر لیجئے, ایک ماٹھی سے ماٹھی کار اور گاڑی بھی جو ہے 4 مہینے 5 مہینے سے پہلے نہیں ملتی آپ کو, اور جو بہتر کار ہے وہ سال کا ٹائم دے رہے ہیں. لوگ, اداروں نے بکنگ بند کر دی ہے, کمپنیوں نے بکنگ بند کی ہوئی ہے. یعنی آپ فضول خرچیوں کی انتہا دیکھ لیجئے. اس کے بعد 5ویں چیز ہے واپس جواب دینا, یعنی ابھی سنا بھی نہیں ہے فوراً جواب دے دینا, سنا بھی نہیں ہے. کچھ لوگ سنتے ہوئے بولنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدترین رویہ ہے کہ آپ کسی چیز کو سمجھے بغیر. وہ اسٹیفن آر کوئے کہتا ہے دنیا کے جو مؤثر ترین لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, صبر سے تحمل سے سنتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں, اور دنیا کے جو غیر مؤثر لوگ ہوتے ہیں, ناکام لوگ, وہ فوری طور پہ جواب دے دیتے ہیں. پھر چھٹی چیز بڑی خطرناک ہے, وہ ہے زیادہ بولنا. آپ کو ہر کوئی ڈسکس کرتا نظر آ رہا ہے, اپنے کام ٹھیک نہیں کیے جا رہے, ٹیکس دیتے کوئی نہیں ہے, اپنے کام ایمانداری سے کر نہیں رہے, گھر چلتا نہیں ہے, سبزی کی سلیکشن کرنی نہیں آتی, گوشت صحیح خریدنا نہیں آتا, اپنے گھر کو صحیح چلانا نہیں آتا. ملک چلانے کی بات ہر بندہ کر رہا ہے, ہر بندہ تبصرے کرتا آپ کو نظر آئے گا, جی یہ دیکھیں جی یہ جو حکمران ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ والا ٹھیک تھا. کمپیریزن کر رہے ہیں اور مقابلہ اس لیول کا کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں گناہ ثواب کی بات ہے. اس کو صحیح کہہ دیا ہے تو ثواب ہوگا, اس کو غلط کہہ دیا تو گناہ ہوگا. اس لیول پہ لوگ جو ہیں وہ چلے گئے زیادہ بولنے پہ, اور بے معنی لا, یعنی کسی سمت کی بات چیت نہیں ہے. آپ کسی بھی سوسائٹی کی ڈسکشن نکال لیجئے, وہاں سے پتہ لگے گا لوگ مینٹلی کتنے ہیلتھی. اور 7ویں سب سے اہم چیز ریسرچ میں پتہ لگی کہ لوگ مایوس ہوتے ہیں, نا امیدی کی بات کرتے ہیں. میں نے کل ایک پوسٹ لگائی سنا, میں نے چند دن پہلے ہمارے نئے PMS کے ذریعے 57 اسسٹنٹ کمشنرز بچے آئے ہیں, ان کی میں نے ٹریننگ دی ہے. وہ کلاس روم جو تھی اس کی میں نے تصویر لگائی, تو نیچے لوگوں نے کہا جی شاہ صاحب کوئی فرق نہیں پڑنا, کوئی بہتری نہیں آئے گی, انہوں نے کہاں ٹھیک ہونا ہے. اب دیکھیے یہ نا امیدی جو ہے, یہ نا امیدی کی انتہا آپ کو نظر آتی ہے. لوگ شدید نا امید ہیں, اور لوگ جو ہیں ان کو کوئی اچھی بات کی جائے, مثبت بات کی جائے, مذاق اڑاتے ہیں. وہ اللہ کے بندو, اللہ کی جو رحمت ہے وہ غضب پہ حاوی ہے. بعض اوقات تو اتنے بدترین حالات نہیں ہوتے. سنا آپ کو یاد ہوگا, میں نے ایک دفعہ ٹی وی پروگرام کیا تھا کووڈ میں, آپ کو یاد ہے میرا خیال ہے, تو وہ ٹی وی پروگرام ذرا اس وقت میں, بلکہ اس کا بھی ایک سیگمنٹ بڑا وائرل ہوا تھا, وہ شاید واصف علی واصف صاحب کے حوالے سے تھا, وہ میں آج بھی آپ سے ضرور پوچھوں گی. وہ بلینز لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. تو میں امید کرتا ہوں آج کا بھی کوئی سیگمنٹ ایسا ضرور ہونا چاہیے. بالکل ہوگا. ایک بریک لے لیتے ہیں, WhatsApp سٹیٹس پہ لگاؤ. بالکل ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں کہہ رہی ہوں نا, بہت زیادہ جارحانہ گفتگو کرنا, ہر وقت ہجیان میں مبتلا رہنا, جیسے ابھی جو شاہ صاحب نے باتیں بتائیں کہ اگر یہ 7 آپ کے اندر علامات موجود ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ آپ واقعی ذہنی طور پر بہت بیمار آدمی ہیں, اور یہ لکھ لیں آپ یہ 7 علامات, اور اپنی زندگی میں ذرا مانیٹر بھی کرنے کی کوشش کریں. ہم اب اگلا سوال میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستانی نوجوان جو ہیں وہ بہت, مجھے ٹویٹر پہ بالخصوص میں بات کرنا چاہتی ہوں, سوشل میڈیا کی, ٹویٹر ہو, فیس بک ہو, ہر جگہ پر جنگ لڑ رہے ہیں اپنے نظریات کی. شاید انجانے میں یا جان بوجھ کر بھی بہت کچھ ایسا کہہ رہے ہیں جو ان کو شاید نہیں کہنا چاہیے. ایک تو یہ تھوڑا سا اینگل اس پر بات کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں معاشرے میں رہتے ہوئے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے, ذرا اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں. رائٹ آفٹر دس بریک, یو واچنگ 7 سے 8. ویلکم بیک. ہم بریک پر تھے. قاسم علی شاہ, موٹیویشنل اسپیکر, استاد, بہت زیادہ لوگ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, ان کی باتوں کو سنتے ہیں, تو آج ہم بھی ان کی باتیں سن رہے ہیں. شاہ صاحب, یہ سوال اب شاید بہت تقویت پکڑ رہا ہے کہ پاکستانی نوجوان جو ہے وہ اس ایک موبائل فون کے شکنجے میں آ کر پھنس گیا ہے, جس میں اس کے پاس ٹویٹر ہے, فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, اور نہ جانے اور کیا کیا, جن کے ہم شاید نام بھی نہیں جانتے. لیکن اس شکنجے میں تو وہ موجود ہے, لیکن اب وہ اپنی رائے دینے میں اپنے آپ کو خود مختار آزاد اس حد تک سمجھتا ہے کہ وہ شاید کسی سے گالم گلوچ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا. اس سیٹ اپ کو کیسے دیکھتے ہیں, جو ہمارا سوشل میڈیا سیٹ اپ ہے جس میں ہمارا ذہن بہت زیادہ انوالو ہو گیا ہے؟ اچھا دیکھیے, لوگوں کے پاس نا کتھارسس کے سورس کوئی نہیں ہے. آپ کی سپورٹس کی ایکٹیویٹی کوئی نہیں, تفریح کوئی نہیں ہے, انٹرٹینمنٹ کوئی نہیں ہے,
اور میلے ٹھیلے سارے آپ کے ختم ہو گئے, آپ کے لپے آتی بھی ختم ہو گئی, آپ کی صبح کہ جو اسکول کی اسمبلی تھی وہ بھی آپ نے کہیں ختم کر دی, مینا بازار آپ نے ختم کر دیے, سرکس لگتے تھے وہ بھی ختم کر دیے, سال کے آپ کے تہوار ہوتے تھے ان تہواروں کی ایکٹیویٹیز تھی. یقین کیجئے آپ اگر تہواروں کی ہسٹری نکال کے دیکھیں, میں نے سنا تہواروں کی ہسٹری پہ کئی کتابیں پڑھی ہیں, کیا کمال کی خدا کی قسم یہ سرزمین ہے پاکستان کی, جہاں 60-70 کلومیٹر کے بعد نہ کلچر چینج ہوتا ہے اور 60-70 کلومیٹر کے بعد نئے تہوار نئی ایکٹیویٹیز مل جاتی ہیں, اور یہ انٹرٹینمنٹ کا بہت بڑا سورس تھا. اب دیکھیے اگین سوسائٹی کا زوال آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے گا, سوسائٹی طنز کرنے کو, کسی کا مذاق اڑانے کو اور کسی پہ کوئی جملہ کسنے کو وہ انہوں نے انٹرٹینمنٹ بنا لیا. مجھے سم ٹائم نا میرے بارے میں جو جملے کہے جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر آپ فیمس ہیں اور آپ کو فالو کیا جاتا ہے تو پھر آپ یقینی بات ہے اس کی ایک پرائس ہے, فیمس بندہ ہونے کی ایک پرائس ہے. تو میرے جملے مجھے یعنی مذاق بنا کے یا میمز بنا کے, میمز کا کنسیپٹ تو کبھی نہیں تھا اس طرح سے, وہ جملے بھیجے جا رہے ہوتے. اچھا مجھے وہ لوگ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے آپ کو کیسا محسوس ہوا, میں کہتا ہوں یار دیکھو میں خوش ہوں, چلو کم از کم کسی کا کتھارسس تو ہوا. کسی کو جیسے وہ تکیے پہ مکے مار کے بندہ اپنا غصہ نکال لیتا ہے, میں کہتا ہوں یار چلو میرا مذاق اڑا کے یا میمز بنا کے یہ چند جملے کس کے اس کو سکون مل گیا نا, الحمدللہ, چلو یار میرا نام حاضر ہے, میرا فیم حاضر ہے, میری ذات حاضر ہے, کسی کو کم از کم تسلی ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں ہمیں تھوڑے سے نروز والے لوگ جو میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, ہم لوگوں کو کرٹیسزم سننا, ہم لوگوں کو ایک کمپین ہمارے خلاف چلنا, ہم لوگوں کی چیزوں کا معنی اور مطلب بدل کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا, اینگلنگ, پروپیگنڈا, اس طرح کے ورڈ سے ہم اچھی طرح واقف ہیں. لیکن سنا ذرا دیکھیے گا کہ عام بندہ اس کے ساتھ کیا بیتتی ہوگی جب اس کا مذاق اڑتا ہے, اور لوگ اپنے کتھارسس کے لیے, اپنی تسکین کے لیے, اپنے مزے کے لیے, اس سے بدتر کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کے دکھ میں آپ کی خوشی چھپی ہوئی ہے. اس سے زیادہ بدتر نہیں کچھ ہو سکتا کہ آپ کسی کو دکھ دے کے آپ کی تسکین ہو رہی ہے, آپ کو تسلی اور تشفی مل رہی ہے. ہمارے ایک بڑے اچھے رائٹر ہیں طارق بلوچ رائی صاحب, وہ کہتے ہیں سماج جو ہے نا وہ پتھر لے کے زانیہ کی تلاش میں ہے کہ اس کو مارے, اس کو سنسار کرے اور پھر اس کی تسلی اور تشفی ہو. اب یہ جو سارا معاشرہ دوسرے کو برا بھلا, گناہگار, غلط کہنا اور شدید قسم کے الفاظ, سخت قسم کے الفاظ استعمال کر کے اپنا کتھارسس ڈھونڈ رہے ہیں, یہ معاشرے کی میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے. ہمیں تہذیب کی طرف آنا چاہیے. ہمیں تو دیکھیے اتنا حیات داری والا مذہب ہے خدا کی قسم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک صحابی نے آ کے کہا, یہ مجھے ایک مفہوم بتا رہا ہوں, الفاظ کا چناؤ آگے پیچھے تھوڑا سا ہو سکتا ہے معافی کے ساتھ, کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کی جائے, آپ نے کہا غیبت ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ اگر اس کے چہرے کے سامنے یعنی منہ پہ بیان کر دیں, تو آپ نے فرمایا یہ بھی آپ نے منع فرمایا کہ یہ بھی کوئی مناسب نہیں ہے, یہ بھی ایک بے شرمی کی شکل ہے کہ آپ نے کسی کے چہرے پہ منہ پہ بیان کر دیا اس کی برائی کو, تو آپ خاموشی اختیار کر دو. اس کو برا ترین فعل کہا گیا, رشتوں کو خراب کرنے میں, بے برکتی ڈالنے میں, آپ کی زندگی میں آپ کے دشمن بڑھ جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ سماج جو ہے وہ اس تسلی اور تشفی کو اور سکون کو حاصل کرنے کے لیے پلیٹ فارم ڈھونڈتا ہے. پلیٹ فارم ہے ٹویٹر, پلیٹ فارم ہے فیس بک, پلیٹ فارم ہے انسٹا, پلیٹ فارم ہے واٹس ایپ. تو وہ وہاں پر جہاں جہاں بکا جا سکتا ہے معافی کے ساتھ, اور جہاں جہاں تھاٹ وامٹ کی جا سکتی ہے, اور جہاں جہاں برا بلا کہا جا سکتا ہے بغیر تحقیق کے. سنا سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے بغیر جانے بوجھے, بغیر پرکھے اور ثواب سمجھ کے فارورڈ کیا جا رہا ہوتا ہے. میں کبھی کبھی تو حیرانگی شروع ہونے لگے, عید کے دن میرا خیال ہے آ گیا تو پوری قوم ایک دوسرے کو عید مبارک اچھی دعائیں دے رہی ہے. اچھا دل میں جذبات کوئی نہیں اچھے, دعائیں تم کیسے دے رہے ہو, کیسی منافقت ہے. اچھے میسج کریں گے, گڈ مارننگ, میں نے تو وہ آرکائیو میں ڈال دیا, یقین کریں سینکڑوں ہزاروں, میں سکرین پہ اگر آپ کو دکھاؤں تو وہ سارے لوگ بھی باز آ جائیں. صبح اٹھ کے جناب ایک اچھا سا میسج کریں گے, ثواب سمجھ کے میسج. اچھا خود بندے کے پتر کوئی نہیں ہے بھائی, تم اتنے امپورٹنٹ ہو نا تو لوگ تمہیں رپلائی کریں. اب تم اگر روز یہ کام شروع کر دو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وہ 200 کو میسج بھیجا ہوتا ہے. تعلق کی مضبوطی کے لیے تو آپ کو عملی طور پہ قربانی دینی پڑتی ہے, احترام کرنا پڑتا ہے, ادب کرنا پڑتا ہے, آپ کو تحفے دینے پڑتے ہیں, آپ کو اچھے بول بولنے پڑتے ہیں, آپ کو نبھانا پڑتا ہے, آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. ان چیزوں سے تعلق نبھتا ہے. یہ جو ہم فارورڈ کیے جا رہے ہیں پھر نیگیٹیوٹی کو فارورڈ کر رہے ہیں. بعض لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوتا ہے, یقین کریں, آپ کی امید چوری کرنے کا.
سب سے بڑے ڈاکو ہیں ایسے لوگ جو آپ کی امید چوری کرتے ہیں, ہوپ چوری کرتے ہیں. ماڑے بندے کے پاس پلے میں ویسے ککھ نہیں ہوتا, اس کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہوتا, امید بیچارے کو ہوتی ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا, اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا, اس کی امید بھی آپ چھین لیتے ہیں. تو یہ سننے والوں کو, سمجھنے والوں کو, غور کرنے والوں کو, پڑھنے لکھنے والوں کو میرا ایک مشورہ ہے, ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں. اگر آپ کسی کو بھی یوٹیوب پہ, ٹی وی پہ, اخبار پہ کئی سالوں سے فالو کر رہے ہیں, فرض کریں جی 10 سالوں سے آپ کسی اینکر کو فالو کر رہے ہیں, یا کسی یوٹیوبر کو فالو کر رہے ہیں, یا کسی کالم نگار کو فالو کر رہے ہیں, یا کسی بھی شخص کو یا لیڈر کو فالو کر رہے ہیں, یار 10 سالوں میں آپ کی اپنی زندگی میں کیا بدلاؤ آیا؟ اگر اس نے آپ کی سوچ ہی منفی کر دی ہے تو منفی سوچ کے منفی نتیجے ہوتے ہیں. یعنی میں آپ کو بڑے وثوق سے ثنا یہ بات کہہ رہا ہوں. آواز اگر میری آپ تک آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے جی؟ بالکل آ رہی ہے مجھے قاضی شاہ صاحب, میں بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں. یہ میرا مشاہدہ ہے, ریسرچ نہیں ہے, میرا مشاہدہ ہے. میں نے منفی لوگوں کی زندگیوں کو مشکل میں دیکھا. صحیح بات ہے. یعنی یہ ایک صاحب تھے, وہ ہمیشہ میرے خلاف پوسٹ لگاتے رہتے تھے. تو تربیت میری ایسی تھی کہ نہیں یار ریئیکٹ نہیں کرنا, چپ کر کے بیٹھے رہنا, صبر کرنا, اطمینان سے بیٹھے رہنا. مجھے کسی ایک استاد سے میں نے ڈسکس کیا, ایک مرشد ہے میرے, میں نے ان سے ڈسکس کیا, محترم سرفراز شاہ صاحب سے ڈسکس کیا. میں نے کہا سر یہ میں کیا کروں, کبھی کبھی ہمت بھی جواب دے جاتی ہے. انہوں نے کہا بیٹا اگر وہ آپ کے خلاف منفی بکنے والے کی حقیقت آپ پہ آشکار ہو جائے, آپ کو ترس آئے گا اس پہ, آپ اللہ سے دعا مانگو گے یا اللہ اس کی مشکل آسان کر دے. اور واقعی ایک جگہ پردہ ہٹ گیا, یہ میں مشاہدہ آپ کو بتا رہا ہوں. پردہ ہٹا تو مجھے پتہ لگا یار اس کی ازدواجی زندگی خراب ہے, شادیاں ناکام ہیں, بچے خوار ہو رہے ہیں, عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں, زندگی مشکل ہوئی پڑی ہے, کھانے کو روٹی کوئی نہیں ہے. ہر بندے نے لیبلڈ اس کو کیا ہوا ہے یار یہ منفی انسان ہے, اس سے بچ کے رہنا چاہیے. دوستوں کے حلقے جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, اور ہر کوئی اسے اوائڈ کرتا ہے, کوئی اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتا, کوئی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں. اور اچھا جو 2-4 7 بچے بھی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اس جیسے ہی ہیں, یعنی منفی کے ساتھ بھی 2-4 ڈاکو کے دوست بھی ڈاکو جو ہے وہ بچے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کووں کے یار کوے ہوتے ہیں, وہ کعبوں کے عقاب ہوتے ہیں. تو 4 کوے بھی کوے کے ساتھ بیٹھے ہوئے. میں نے خدا کی قسم اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا باری تعالیٰ. ٹھیک شاہ صاحب, میں آتی ہوں, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. تو اب ذرا میں اس ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلنا چاہتی ہوں یوں کہ ہمارے سیاستدان جو کچھ کر رہے ہیں, ظاہر ہے میرا موضوع یہ نہیں تھا, لیکن کیونکہ سیاست پاکستان کا حصہ ہے تو پاکستان کے سیاستدان کا جو طرز سیاست ہے اس کو کیا بہتر ہونے کی ضرورت ہے, اور ذرا کچھ باتیں یہ کہ ایک کامیاب انسان ہم کیسے بن سکتے ہیں, اس پر ذرا ڈیبیٹ کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے. قاسم علی شاہ موٹیویشنل اسپیکر میرے ساتھ آج موجود ہیں. ذرا کچھ باتیں کر رہے ہیں, ہٹ کر کچھ باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں چاہوں گی کہ پروگرام آپ ضرور دیکھیں, اپنے بچوں کو بھی دکھائیں, کیونکہ اصلاح کی بات بہت کم سننے کو ملتی ہے. اسی جگہ بیٹھ کر میں بہت زیادہ سیاستدانوں سے باتیں کرتی ہوں, لڑائی جھگڑے بھی ان کے سنتی ہوں, لیکن کچھ اچھی باتیں سننے کا جب دل چاہتا ہے تو ایسی شخصیات کو ہم مدعو کرتے ہیں. شاہ صاحب یہ ذرا فرمائیے گا مجھے کہ ہمارا ظاہر سیاست ہے, جمہوریت ہے, سیٹ اپ ہے, پھر ہمارے سیاستدان ہیں, ان کے اپنے اپنے پیروکار ہیں, ان کے مطلب ان کے اوپر جان چھڑکنے والے لوگ بھی ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں کا تھوڑا بیہیویئر ان کو اپنا چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور شاید پھر جو وہ بات کہہ رہے ہیں اس کا اثر ان کے پیروکاروں تک بھی ہو اور معاشرے میں رویوں میں بھی تبدیلی آئے. کیا ایز اے سیاستدان کوئی سجیشن ان کو ہونا چاہیے آپ کی طرف سے؟ اچھا دیکھیے, گزارش پتہ کیا, میں یہ میری اب جو بات چیت ہے نا ثنا, میرے سننے والوں سے میری گزارش ہے, خدا را ہم بھی ووٹر ہیں, آپ نے بھی ثنا ووٹ ڈالا ہوگا, میں نے بھی کسی کو ووٹ ڈالا ہے. اوکے, اس کو کہیں ہم جو ووٹ ڈالتے ہیں وہ اگر کوئی بہترین ہے اس کو ڈال دیتے ہیں, اگر برے ہیں تو کم برے کو ڈال دیتے ہیں. یہ بیسک فلسفہ ایک پڑھے لکھے بندے کا یہی ہے. اچھا, اب آپ نے خود ہی کہا کہ ہم سب کو سیاسی, ملک میں سیاست بھی ہے تو سیاسی ایک رائے بھی پائی جانی چاہیے. میرے 2 جو اسٹیٹمنٹس ہیں نا وہ پلیز خدا را اس ٹی وی کے ذریعے, اس پروگرام کے ذریعے میں چاہتا ہوں عوام ذرا سمجھیں. پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین لیڈر, اب ماضی میں دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو ریکارڈڈ ہسٹری میں سب سے بہترین لیڈر جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. آپ نے مکہ کو فتح کیا, فتح مکہ سے پہلے کیا مصائب اور کیا پرابلمز تھے جو آپ نے فیس نہیں کیے. شیب ابی طالب نکال کے دیکھ لیجئے, آپ طائف کی گھاٹیاں نکال کے دیکھ لیجئے, آپ اس کے بعد سارے کے سارے چیلنج نکال کے دیکھ لیجئے,
آپ احد، غزوہ بدر، سب جنگیں نکال کے دیکھ لیجئے، آپ ساتھیوں کا شہید ہونا نکال کے دیکھ لیجئے، آپ سارے سٹرگل کو، اور اس میں کتنے کتنے بڑے لاس ہوئے، جانی نقصان ہوا، کیا کیا کچھ فیس کرنا پڑا، خندقیں کھودنی پڑی، سب کچھ کرنے کے بعد جب میرا رسول ہم قدموں کی آپ کی خاک بھی نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مکہ کو فتح کرتے ہیں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. اور اس وقت آپ کا جو حکم ہے، آپ کا جو ارشاد ہے کہ اگر کوئی ابو سفیان کے گھر پہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پناہ لے لیتا ہے تو اس کی معافی ہو گئی. اب یعنی کہ اس وقت معافی کیوں؟ کیونکہ سوسائٹی کو آگے لے کے جانا تھا، سوسائٹی کو پروگرس کرنی تھی، سوسائٹی کو، ان چند مسلمانوں کو جن کی تعداد خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1 لاکھ تھی، دنیا کو فتح کرنا تھا. میں سمجھتا ہوں ہر وہ سیاستدان جو اپنی ذاتی اناد، غصہ، کینہ، بغض لے کے چل رہا ہے، وہ بڑا سیاستدان نہیں ہو سکتا، وہ چھوٹا سیاستدان، بلکہ سیاستدان ہی نہیں ہے. میں معافی کے ساتھ کہوں، وہ صرف نام ہی لیتا ہے اور وہ تقریریں ہی کرتا ہے اور بڑے بڑے دعوے کرتا ہے. وہ کیسے بڑے بڑے دعوے؟ جب کائنات کا سب سے بہترین لیڈر معاف کر کے دکھاتا ہے، اس کی اسٹریٹجی کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، پہلی بات. اچھا، نمبر 2، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے بہترین لیڈر ہیں. آپ کی ذات گرامی نے اپنی پوری زندگی میں، جس میں سیاست بھی ہے، جس میں جنگیں بھی ہیں، جس میں معاملات بھی ہیں، جس میں صلح حدیبیہ بھی ہے، جس میں کیا کچھ فیس آپ کر کے نہیں دکھایا. حضور کی ذات گرامی نے کبھی کسی پہ بہتان نہیں لگایا. یہاں پر سیاست آپ دیکھ لیجئے، ملک کی سیاست میں دونوں مسئلے ہیں. ایک تو یہ ملک کی پروگرس، آگے ترقی کر، پہلے ملک جنگ لڑ رہا ہے، آپ کے ہر محاذ پہ جنگ ہے، پھر ملک کے اندر بھی جنگیں ہیں، ملک ترقی کیسے کرے گا؟ یعنی جس ملک میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، فرقہ دوسرے فرقے کو مسلمان کہنے کو تیار نہیں ہے، ایک فرقے والا دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، ایک سیاستدان وہ سکھاتا ہے نفرت کرنی اپنے فالوورز کو، نفرت کی بنیاد پہ اگر آپ ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، یقین کیجئے آگے نہیں جائے گا. آپ کے پاس عملی ثبوت ہے، پچھلے 3-4 سالوں میں نکال کے دیکھ لیجئے، ہر چیز کا ستیہ ناش پھیر گیا، آپ کی کرپشن بڑھ گئی ہے. آپ اگر پروگرس دیکھیں، آپ کی ایجوکیشن کی کوالٹی کا ستیہ ناش ہو گیا ہے. آپ ڈیولپمنٹ نکال کے دیکھ لیں، ملک جو ہے وہ اور بدترین ہو گیا ہے. پاسپورٹ دنیا کے بدترین جو پاسپورٹ ہیں. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں جاوید چودھری صاحب، چند دن پہلے وہ اپنا تجربہ بتا رہے کہ وہ ترکی ایئرپورٹ پہ سٹک ہو گئے. انہوں نے بتایا کہ وہ گرین پاسپورٹ، اس دن شرم آئی کہ یار کتنا مشکل ہو گیا کہ باہر برف پڑ رہی ہے اور آپ کو وہ ویزا نہیں دے رہے، آپ کا پاکستانی پاسپورٹ ہے، اس کی رسپیکٹ کوئی نہیں ہے. تو خدا کا یار خوف کھائیں. یہ 22 کروڑ عوام یہ ڈیپینڈنٹ ہے اسٹیٹ پہ، یہ ڈیپینڈنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ پہ، یہ ڈیپینڈنٹ ہے فوج پہ، یہ ڈیپینڈنٹ ہے سیاستدانوں پہ. اور ان کو جینے دیں، ان کو سانس لینے دیں. انہوں نے دیکھیں یہ سارے 22 کروڑ کو ویزا لے کے اس ملک سے نہیں نکل سکتے. یہ سیاستدان، یہ طاقتور لوگوں کے پاس تو یقین کریں ویزاز ہیں، پاسپورٹس ہیں، ریسورسز ہیں، ذاتی جہاز ہیں، بہترین گاڑیاں، بہترین میڈیکل کی فیسلٹیز ہیں. یہ عام بندے کا ذرا سوچیں، عام بندے کے حال احوال ذرا نکال کے دیکھیں. ان کے لیے عید کتنی مشکل ہے، جس کی 25,000 روپے سیلری ہے، اس کو تنخواہ کوئی نہیں ملی. شاہ صاحب بات یہ ہے، یہ جو بھی آپ نے لفظ کہا نا، یہ حقیقت پر مبنی ہے. ابھی میں کل ہی میں نے ایک مارکیٹ سروے کیا ہے اور میں حیران تھی کہ لوگ 400 روپے کا اپنے بچے کو جوتا نہیں دلا پا رہے تھے. یہاں پہ لوگ 40 لاکھ کی گھڑیاں اور جوتے پیروں میں ڈال کر گھوم رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں شاید یہ بیچارے معصوم لوگ جو 400 روپے نہیں خرچ کر سکتے وہی ان کے فالوور ہوتے ہیں. یہ بالکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس سے آگے ذرا بڑھنا چاہتی ہوں کیونکہ کیسا سنا بدترین معاشرہ ہے یہ، بدترین معاشرہ جس میں امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے. شاہ صاحب آپ ہو اور میرا پروگرام ہو اور واصف علی واصف کا تذکرہ نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. کچھ باتیں جو ہم نے شاید نہیں ان کی سنی ہو یا بعض دفعہ سنی ہو لیکن وہ ذہن سے محو ہو جاتی ہیں. کوئی 2-3 اچھی باتیں ہمیں یاد دلائیے ضرور واصف علی واصف کی. دیکھیے واصف صاحب نا، کیونکہ میں ان سے ملا نہیں ہوں، اور واصف صاحب کی تعلیمات، ان کی کتابیں، ان کی کیسٹ سے میں نے بڑا فائدہ اٹھایا. بلکہ میری زندگی کا جو ایک بیسک ٹریک ہے، آپ اب کسی کی انسپریشن سے ہی آگے بڑھتے ہیں اور اب کسی کی انسپریشن سے کوئی سفر شروع کرتے ہیں. واصف صاحب کہ اپنے ہی کچھ جملے اور ملفوظات میں الفاظ
थोड़े बहुत 19-20 हो सकते हैं, उनके मोहब्बत करने वाले भी वो शदीद माइंड करते हैं। वो ये नहीं देखते कि चलें एक बड़े चैनल पे वासिफ साहब का तज़किरा हो रहा है और कितनी दुनिया उनसे इंट्रोड्यूस हो रही है, वो ये पॉजिटिव साइड ही देखती है। वो जो ये नहीं लगाया, कहाँ नहीं लगाया और ऐसे नहीं था, इस तरह की गलतियाँ निकाल देते हैं। वहाँ पर भी शिद्दत पसंद मौजूद है। उनसे माफ़ी के साथ ये मैं बातें कहने लगूँ। वासिफ साहब की एक बड़ी खूबसूरत बात, वासिफ साहब फरमाते हैं कि आपकी ज़िंदगी की जो वाबस्तगी है ना, वो आपकी दुनिया और आखिरत को बदल देती है। वाबस्तगी का मतलब है अटैचमेंट। ठीक है। आपकी जिंदगी में अच्छा बंदा आ गया ना, अच्छा बंदा वो है जो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर बनाए। क्या बात। यानी ये कोई बात नहीं है कि यानी दरअसल तो अच्छा बंदा सोच बदलता है। वासिफ साहब का इसी हवाले से मैं सिर्फ आज वाबस्तगी रिलेशन पे ही बात ज्यादा करूंगा। वासिफ साहब फरमाते हैं अच्छे लोगों का मिलना अच्छे मुस्तकबिल की जमानत है। अगर आपने देखना आपका मुस्तकबिल कैसा है, सिंपल सा असूल है, देखें आपकी जिंदगी में अच्छे लोग हैं, आने वाले दिन बड़े अच्छे हैं। अल्लाह जब मेहरबान होता है ना, अच्छे लोग दे देता है। अल्लाह जब नाराज होता है ना, आपकी जिंदगी में से अच्छे बंदे निकाल लेते हैं। क्या बात है। तो वासिफ साहब ने फिर अगली बात बड़ी खूबसूरत की। वासिफ साहब ने कहा दोस्त के साथ सिर्फ एक सलूक रवा है, यानी एक ही सलूक है जो होना चाहिए, और वो वफा है। वाह। वफा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप अपनों के साथ तो सिर्फ वफा से ही पेश आ सकते। फिर फरमाते हैं कि तुम गिला कर रहे हो कि बंदा बेवफा निकला या कोई बंदा जो है वो ठीक नहीं निकला, तो गिला उसका ना करो, गिला अपनी अक्ल का करो जिसने सिलेक्शन में गलती की, जिसने बंदा गलत सेलेक्ट कर दिया। ये तो तुम्हारा अपना गिला है कि तुमने किसी मुफाद, किसी जाती लालच या वक्ती नफे की वजह से बंदा ऐड कर दिया। अपने गिला अपनी अकल का करो, अकल ठीक होती, मत ना मारी गई होती तो गलत बंदा ना ऐड होता। फिर वासिफ साहब फरमाते हैं कि दोस्त वो है जो गम को कम करता है, खुशी को बढ़ा देता है। यानी जो आपके गम को कम नहीं करता और खुशी को नहीं बढ़ाता, वो दोस्त नहीं है। फिर वासिफ साहब फरमाते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी के जो सरमाए की बेहतरीन शक्लें, मफहूम उनका बता रहा हूँ मैसेज का, वो कहते हैं जो बेहतरीन सरमाए की शक्ल है ना, वो आपसे मुखलिस और मोहब्बत करने वाले लोग, वफादार लोग हैं। ऐसे लोग जो आप कुर्बानी दे देते हैं आपके लिए, वो आपका सरमाया है। जैसे आपने तिजोरी में खजाना रखा होता है। बहुत अच्छी बात कह दी है शाह साहब। जिसकी मेरा ख्याल है ये इसी नुक्ते पर हम अच्छे लोग हैं, कुर्बानी देने वाले लोग हैं, वो मैं समझता हूँ दौलतमंद इंसान है। और नहजुल बलागा हज़रत अली करम वजह के इस जुमले से मैं क्लोज करूंगा कि दुनिया में सबसे गरीब इंसान वो है जिसके दोस्त कोई नहीं है, और दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसके मोहब्बत करने वाले दोस्त अहबाब मौजूद हैं। और अल्लाह के रसूल की हदीस भी है, आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मफहूम हदीस कि वो शख्स जहन्नुमी है जिसके शर से लोग बचना शुरू हो जाएं और उससे मिले ना, उसे अवॉइड करना शुरू हो जाएं। ऑब्वियस है कि जन्नती वो है जिससे लोग मिलना चाहें, जिससे मोहब्बत करें, जिससे ताल्लुक़ रखें और जिसके लिए दुआ करें। कासिम अली शाह साहब, वक्त कम था लेकिन आपकी बातें हमेशा की तरह हमारे याददाश्तों में महफूज रहेंगी और ज़ाहिर रिकॉर्ड का हिस्सा बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर करने के लिए। और जो आपने लफ्ज़ अदा किए कि आपकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा है वो ये कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपके साथ कितने मुखलिस हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको कितनी खुशियाँ देते हैं, शायद यही आपकी ज़िंदगी का वाक़तन सरमाया है। आज इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये था कि कुछ पॉजिटिविटी के साथ आज के रमज़ान के महीने को भी क्लोज़ करें और फिर इंशाल्लाह ज़ाहिर है ईद के बाद जब आपसे मुलाकात होगी तो फिर यही सियासत होगी, यही सारी बातें होंगी, पाकिस्तानी माशरे के कुछ और उतार चढ़ाव आपके साथ शेयर करेंगे। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।